बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हाल फिलहाल में दुनिया के मंजरनामे में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, लेकिन शायद वो देखने वाली आंख नहीं है जो इन तब्दीलियों को देख सके। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बाज़गश्त है कि वो अपनी स्टैब्लिशमेंट से टक्कर ले बैठे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो किसी के ज़ेर तसल्लुत है, वो कौन है। हाल फिलहाल का जो नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका का, उस पर भी काफ़ी बात हो रही है कि इंडिया ने वहाँ जाकर बहुत बड़ी सुबकी खाई है, क्योंकि वहाँ पर जितनी बातें महसूलात के हवाले से यानी टैक्स के हवाले से बातें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने वाज़े पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि बराबरी की सतह पर वो सारी महसूलात दुनिया के साथ उसका राब्ता रखना चाहते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें इजराइल के हवाले से जो बातें हैं उसमें अमेरिका की सपोर्ट वाज़े सामने आ गई है। इधर इजराइल बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि मैं वर्ड टू वर्ड बता दूं कि गाज़ा से फ़लस्तीनी इनख़ला के लिए हम अपने हिस्से का काम करना शुरू कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बात को तक़वियत सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने कहा कि हम गाज़ा को ख़रीदने नहीं जा रहे, इसे अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत भी करेंगे और उनको यहाँ से मुल्क बदर भी करने की बात कर रहे हैं। मुझसे बेहतर बात करने के लिए मशरिक़ वस्ता में इस वक्त किस नए प्लान पर काम हो रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ लोग हिट टारगेट होने वाले हैं, इस सब पर बात करने के लिए ज़हमत दी है सेनेटर फैसल रजा आब्दी को। सेनेटर साहब थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हैं सेनेटर साहब? पहले तो जाहिर है इम्पॉर्टेंट बात है अमेरिका की, और अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक डिबेट बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप डिबेट बने हुए हैं। क्या आप देख रहे हैं कि वाक़तन डोनाल्ड ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले रहे हैं, या आपको लगता है कि उनका रोड मैप बिल्कुल डिफरेंट है? शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मेरी बहन। मैं आपको बताऊं कि कोई भी रिसर्च चीज़ें तहकीक कहते हैं जी, अगर उसके अंदर वे आउट नहीं है ना तो वो फिर अफसाना है। दुरुस्त है। आप तहकीक करके रास्ते तलाश करते हैं और रास्तों को आप मैच्योर करते हैं कि ये रास्ता इसका वे आउट है। देखें, दुनिया में अगर किसी आदमी पे आपने रिसर्च करनी हो ना जी सर, तो उसमें दो चीज़ें मद्देनज़र रखिएगा। एक इंसानी फितरत जो हर इंसान में है, और एक उस आदमी की अपनी फितरत जो मखसूस लोगों में होती है। मतलब पैसा कमाना सबका शौक है, ठीक है, इंसानी फितरत है। okay. हलाल से कमाना है, हराम से कमाना है, ये उस इंसान की फितरत है, है ना। तो जहाँ आप ट्रंप की बात करें ना, इस दुनिया का मेरी नज़र में इससे ख़तरनाक बीमार ज़हन नहीं है। मैं इस पे रिसर्च करते हुए मुझे आज तकरीबन 9 साल हो गए, और पर्सनली जितना मैं इसको जानता हूँ शायद इसकी बीवी भी नहीं जानती इसको इतना। यकीन करें आप इस बात पे। इंसानी फितरत में धोखाधड़ी, फ़रेब, मकर, अय्यारी, गद्दारी, ये इसकी इंसानी फितरत में ये तोल रखता है। लेकिन इसकी जो ज़ाती फितरत है वो है धोखाधड़ी, पीठ पे छुरा मारना, जिसके साथ खाएगा उसकी पीठ पे छुरा मारेगा, हिरस, और सबसे बड़ी बात इस्लाम दुश्मनी। अगर आप मुझसे पूछो ना कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम दुश्मन कौन है, तो मैं इस अमरीकी सदर को तीसरे दर्जे पे रखता हूँ। पहले पे रूथशाइल्ड, दूसरे पे एलोन ये ताज बरतानी, और तीसरे नंबर पे अगर आप मुझे कहें ट्रंप, और चौथे पे नेतन्याहू। बहरहाल दर हकीकत ये बेसिकली ईसाइयत के लिबादे में छुपा हुआ वो सहूनी है। ये सहूनियत ने मुख्तलिफ लिबादों के अंदर अपने आप को पैवस्त किया, इस्लाम में भी किया। बेशतर मौलवी निकलते हैं अब यहाँ पर कि वो कभी सहूनी थे और यहाँ आलिम दीन बन के बैठे हुए। इसी तरह ईसाइयत में भी किया, और ये ईसाइयत के लिबादे में एक सहूनी है जिसकी ये ख्वाहिश है कि वो इस जंग को, ये जो जंग है, इसको सलेबी और हिलाल जंग लेके चले। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जब इस जंग का आगाज़ हुआ गज़ा में, तो तमाम ईसाई, मुसलमानों से ज़्यादा जो ईसाइयों ने मज़लूमियत का साथ दिया वो गज़ा का साथ दिया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। बहरहाल हमने देखें, इसका जो मास्टर कार्ड है हमेशा से इनका राय इस दिमाग का वो है डिवाइड एंड रूल। ओके, ये इनका एक सुपर मास्टर कार्ड है। डिवाइड करो और रूल करो, सही, ठीक है ना। इसी पे इन्होंने बर्रे सगीर पे भी हुकूमत की, इसी पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी पूरी जो काम है इसी पे चल रही है। शिया सुन्नी को डिवाइड कर दो, जब वो डिवाइड हो जाए, वो डिवाइड ना हो तो फिर नीचे आओ लिसानी सतह पर, यानी पठान पंजाबी को कर दो जुबान की बुनियाद पे, वो भी ना हो तो फिर नीचे आ जाओ उसके सियासी बुनियाद पे। ये 3 कार्ड चलते हैं इनके पूरी दुनिया में। बहरहाल हमने 28 अक्टूबर 2023 को ग्रेटर इसराइल पे एक रिसर्च का आगाज़ किया। ये आज उसका 11वां प्रोग्राम। वो जो हम माजी में पिछले हफ्ते कर रहे थे वो पाकिस्तान पे रिसर्च थी, वो 2 शो थे, उसमें 12 बाकी, इसमें 7 बाकी, ये आज 11वां शो है। अच्छा, हमने उसके अंदर ग्रेटर इसराइल 18 नवंबर को ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर अफगानिस्तान और अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया पे बड़ी तफसील से रिसर्च पेश की थी। तो ये तीनों माइंडसेट एक ही सतह पे चल रहे हैं। तो हम
پاکستان کے اوپر KPK آیا جو افغانستان میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسی طرح دیگر باقی ماندہ سری لنکا اور دوسرے ممالک کے اوپر انہوں نے اکھنڈ بھارت کو ڈیزائن کیا، لیکن ایک گریٹر اسرائیل بھی انہوں نے ڈیزائن کر رکھا ہے، جو کہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا جو اب مشن اسٹارٹ ہوا ہے یہ کنٹینیوٹی ہے 2020 کے پلان کی، ماسٹر پلان 2020 کا۔ بہرحال ڈیوائڈ اینڈ رول پہ اگر آپ جائیں گے تو ان کا آغاز ہوتا ہے 1901 سے۔ دیکھیں جب بر صغیر میں سونا وونا سب لوٹ لیا لے گئے، تو اب لٹیروں کو کچھ اور تو چاہیے تھا نا، ٹھگوں کو ڈکیتوں کو، عالمی ڈکیت ہیں یہ بیسیکلی انسانیت اور جمہوریت کے روپ میں یہ عالمی ڈکیت ہیں۔ 1901 میں انہوں نے تیل کے کام کا آغاز کیا جس کو بلیک گولڈ قرار دیا گیا، کروڈ، جی ایران میں، عرب میں نہیں، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آغاز انہوں نے ایران میں کیا 1901 میں، 1908 میں وہاں تیل نکل آیا، پھر یہ پٹی پہ گئے اور انہوں نے عرب حجاز کے اندر مختلف مقامات پہ تیل کو تلاش کیا۔ 1930 میں انہوں نے ڈگنگ کی، 1933 کے اندر وہاں پہ تیل نکل آیا۔ درست ہو گیا۔ جھٹکا ان کو کہاں آیا؟ اب 50 سال یہ لوٹتے رہے ایران کو، کوئی حصہ نہیں، 30 سال لوٹتے رہے عرب کو، کوئی حصہ نہیں، تیل نکالا اور لے گئے۔ عرب کو کیا دیا؟ ایک فریج دے دیا، ایک AC دے دیا، ایک کار دے دی، ایک محل دے دیا، اسی پہ خوش تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جا کیا رہا ہے۔ وہ تو اس کو بدبودار پانی کہا کرتے تھے، ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ یہ ہے کیا۔ لیکن ایران بڑا ایک سمجھدار نیشن تھی۔ ایران کے اندر ایک انقلاب آیا 1950s کے اندر 53 میں، جب پرائم منسٹر مصدق نے اس پر واویلے کا آغاز کیا اور اس نے ایک تحریک کا آغاز کر کے ان سے وہ حصہ چھین لیا اور اس سے حساب طلب کیا ان ڈاکوؤں سے۔ دوسری طرف جب یہ چیز بڑھی تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا، پرائم منسٹر مصدق کو ایک رضا شاہ پہلوی کے ذریعے نکال کے باہر پھینک دیا اور پھر تیل کو امیا لیا، کچھ حصہ دینا شروع کیا۔ اتنے میں شاہ فیصل جو کہ وہاں پہ پروان چڑھ رہا تھا عرب کے اندر، اس کے دماغ کے مطابق سوال وہاں پہ بھی اٹھنا شروع ہوئے تیل کے حصے کے جو یہ لوٹ کے لے جا رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ادھر شاہ ایران جو ہے اس کے اوپر آیت اللہ خمینی کا صاحب کا وہ آ گیا انقلاب، انہوں نے تمام کمپنیز کو باہر کر کے اس کو قومیہ لیا۔ سب سے بڑا دھچکا جو ان کو لگا، اب ان کو دھچکا یہ تھا کہ بالکل اب ان کو سب سے بڑا جو ایشو تھا اس گوری چمڑی کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب بھی جاگ جائیں، تو اب یہاں پہ ایک فتنہ بونا ہے، انہوں نے ایک خوف پیدا کرنا ہے۔ ایک حصہ تو گیا، ایک حصہ رہ گیا، اب خوف پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے خوف کیا پیدا کیا؟ انہوں نے عرب سلطنت کے اندر عرب حکمرانوں میں ایران کا خوف ڈالنا شروع کیا۔ ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ کو انہوں نے لے کے چلے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس کا آغاز یہاں سے ہوا اور اس میں یہ بتایا کہ یہ انقلاب جو آ رہا ہے یہ تمہارے ملکوں میں داخل ہو جائے گا اور تمہارے ایران سے خطرہ ہے تو ہمیں اپنا دفاع دے دو۔ انہوں نے عرب کو فوج نہ بننے دیا، خود دفاع لے لی اور تیل پہ مکمل حاکمیت قائم کی، اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں اس کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو ڈسکس کروں، تھوڑا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دنیا کے اندر 1582 ارب بیرل تیل موجود ہے اس وقت۔ کتنا؟ 1582 ارب، 1582 ارب، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب 266 ارب بیرل، کینیڈا 169 ارب بیرل، کویت 101 ارب بیرل، UAE 97 ارب بیرل، لیبیا 48 بیرل ارب بیرل، نائجیریا 37 ارب بیرل، US 36.5 ارب بیرل، جس میں آج تک 100 سال میں اس نے ایک بیرل بھی نہیں نکالا اپنا، ایز اٹ از ریزرو ہے US نے، یونائٹڈ اسٹیٹ نے۔ قازقستان 30 ارب بیرل، قطر 25 ارب بیرل، برازیل 12.7 ارب بیرل، یہ ایک بلاک بنا دیا، امریکن بلاک، ٹھیک ہے، انڈر دا کور آف ارامکو، اوکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ تھے جو ان کو تیل کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ میں لے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی کل مالیت بنتی ہے 57,750 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، یعنی $70 پر بیرل سے اگر آپ لگاتے ہیں تو 57,750 ارب بیرل بنتی ہے، یہ مالیت ہے ادھر ایک بلاک میں۔ اب مخالف بلاک جس نے ان کو نکال دیا، نہ پارٹنرشپ دی نہ لینے دیا، وہ کون؟ ایران 158.4 ارب بیرل، اور جو 53 ارب بیرل آ رہا ہے تو 211 ارب بیرل کے ساتھ ایران۔ عراق 142 ارب بیرل، رشیا 80 ارب بیرل، چائنا 25.6 ارب بیرل، وینزویلا 300.9 ارب بیرل، سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ رکھنے والا۔ یہ کل مالیت، یہ کل بیرل ہے 760 بلین بیرل، اور اس کی جو کل مالیت بنتی ہے وہ بنتی ہے 53,200 ارب ڈالر۔ تو انہوں نے 1,00,000 ارب بیرل کے مسلمانوں کے ذخائر پہ قبضے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب پوچھنا صرف یہ تھا کہ چلیں یہ تو ہو گیا، اب یہ آپ نے کر لیا، لیکن قبضہ کیسے کریں؟ ایک اسٹیج سجا 2019 میں کووڈ-19، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اپنے FRA ریسرچ سیل کے سرکل اور ٹیم سے اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا، اخذ کیا، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ یہ ماسک ہی کرونا ہے، اس کو اتار دو،
ہم نے اپنے ملک کو زیادہ بند نہیں ہونے دیا, 7 دن میں یہاں خوف ختم کر دیا. لیکن ایک انتظار تھا, 21 دن اس کا انتظار جاری رہا. ہم نہیں آ رہے تھے ٹی وی پہ, یہی چینل تھا, اینکر کوئی اور تھا. ہم نے بولا جی اب کیا کرنا ہے, اس کا ویٹ کرتے ہیں. ایک دم ہمیں ایک گرین سگنل آیا 20 اپریل 2020 کو شام 4 بجے کہ 30 لاکھ لوگوں کو میسیجز کیے گئے کہ آج تیل لوٹنا ہے. دیکھیں دنیا میں 99.99 ملین بیرل روز کا نکلتا ہے, تو ضرورت اس سے 20% زیادہ ہے. اگر دنیا چل رہی ہے تو آپ تیل نہیں ریزرو کر سکتے, جنگ ہو جائے گی, آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک میسیجز کی, وہ میسیجز ہم نے ٹریک کر لیے اسی وقت کہ آج یہ میسیجز ہو رہے ہیں. میں نے آپ کے چینل پہ فون کیا, آج ہر صورت پروگرام کرنا ہے, 21 دن بعد یہ دن آ گیا ہے. ہم 10:05 پہ یہاں پروگرام آن ورلڈ ہوا, اور ہم نے بیٹھتے یہ کہا کہ آج دنیا میں تیل کی لوٹ ہو رہی ہے, اور ان حکمرانوں کو بتایا, خاص طور پہ اس نیازی کو, کہ نشے سے باہر نکلو, آج یہ تیل ریزرو کرنا ہے, کیونکہ آج دنیا میں تیل کو لوٹا جائے گا, مسلمانوں کے ایسٹس کو لوٹا جائے گا. اور 10:20 پر پھر یہ عمل کا آغاز ہوا, اور یہ گرتے گرتے جب پروگرام ختم ہوا تو 1 سینٹ پر بیرل پہ آ گیا. 1 سینٹ سے نیچے جا نہیں سکتا, آٹومیٹک لاک ہو جائے گا. جبکہ یہاں کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے تیل بہہ رہا ہے, دنیا بند ہے, تیل بھی لے جاؤ, $10 بھی لے جاؤ, $100 بھی لے جاؤ. یہ جاہل تھے. در حقیقت دنیا کو بند اس لیے کیا گیا تھا کہ تیل کو ذخیرہ کرے. یہ وہ منصوبہ تھا جو 100 سالہ تیل کو ریزرو کرنے کا امریکی منصوبہ تھا, جس پہ عمل ہوا. اس کا بانی اور قائد اور ماسٹر مائنڈ روتھ چائلڈ کا سب سے زیادہ وفادار اس وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ تھا. یہ پورے مسلمانوں کے خزانے کو انہوں نے اغوا کر لیا. بہرحال انہوں نے ہمیشہ سعودی عرب کو یہ کہہ کے ڈرایا کہ تمہارے وہاں انقلاب آ جائے گا, ایران کا انقلاب آ جائے گا, ایران تم پر حملہ کر دے گا, ایران تم پہ قبضہ کر لے گا. جس کے اندر 2017 میں سعودی کراؤن پرنس کا بیان آیا, محمد بن سلمان کا, 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب میں شدت پسندی کو فروغ ملا, اور ہم نے غیر ضروری طور پہ سخت گیر پالیسیوں کو اپنایا. وقت آ گیا ہے کہ ہم اعتدال پسند اسلام کی طرف لوٹ جائیں. اچھا یہ 1979 میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں, یہ جو اس نے نتیجہ اخذ کیا بالکل درست تھا. ڈرایا کس سے؟ ایرانی انقلاب سے. ڈرانا تھا تو ان کا تیل پہ قبضہ کرتے نا. سعودی عرب کے دیکھیں دنیا میں تیل نکلتا ہے, تیل پانی کی طرح ہے. آپ موٹر سے نکالتے ہیں, وہ موٹر کا خرچہ ہے, باقی پانی ہے, ان کے پاس تیل ہے. تو اب نکالنے کا جو خرچہ ہے وہ دنیا میں مہنگا ترین $3 پر بیرل کے ساتھ سعودی عرب کا ہے. ایران $1.8 پر بیرل کے ساتھ سب سے نیچے ہے. تو یہ $14 ارب سال کے جو لوٹے جاتے ہیں بلا وجہ کے, یہ کس کو جاتے ہیں؟ ان امریکن فیملیز کو, ان سیاستدانوں کے چندہ دینے والوں کو, ان کی سیاست میں ساتھ دینے والوں کو. یہ امریکنز کو سوئچ کیا جاتا ہے آرامکو کے اندر تاکہ کھاؤ کماؤ لوٹو. کلنٹن آ گیا وہ اپنا لے آئے گا, بائیڈن آئے گا وہ اپنی ٹیم لے آئے گا, ٹرمپ آئے گا وہ اپنی ٹیم لے کے آ جائے گا. جبکہ اس کے اندر سرہن یہ ٹوٹل جو ملکیت تھی یہ مسلمانوں کی تھی. اب مسلمان مالک نہیں ہے. وہ بلاک جو میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب, کویت, عمان, فلاں وہ اس تیل کے مالک نہیں رہے. 54,000 ارب کے مال پہ قبضہ کر لیا ان صہیونیوں نے, امریکیوں نے. دکھایا کس کو؟ ایران کو. کارڈ کون سا استعمال کیا ڈیوائیڈ کا؟ شیعہ اینڈ سنی. یہ شیعہ سنی کارڈ ان کا وہ ماسٹر کارڈ ہے جنہوں نے نہ مسلمانوں کو یکجا ہونے دیا, نہ مسلمانوں کو ایک پات پہ آنے دیا. حالانکہ آگے میں ثابت کروں گا کہ ایران سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میرے پاس ایک پوائنٹ ہے, بریک لینے کا مسلسل کہا جا رہا ہے, بریک لے رہی ہوں میں. لیکن ظاہر ہے جب بات ہوتی ہے دنیا کے منظرنامے کی تو چیزوں کا احاطہ کرنا پڑتا ہے جو کر رہے ہیں فیصل صاحب. لیکن یہ جو گریٹر اسٹرائل کی بات ہے اسی کانٹیکس میں نریندر مودی نے بھی کل گریٹر انڈیا کی بات کو دہرایا ہے. کس طرح سے یہ پورا سرکل جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اور امریکہ کے ساتھ اتحادی ہوتے ہوئے اسرائیل اور ظاہر ہے بھارت کیسے اس معاملے کو ساتھ لے کر, اور گریٹر کی جو یہ اصطلاح ہے اس کا کیا مطلب ہے, ذرا اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں انہوں نے ابھی تک انفولڈ کی ہیں, دنیا کا ایک بہرحال انٹرسٹ تو ہے تیل پر, لیکن میں سوال 2 کرنا چاہتی ہوں, پھر آپ اس کو جیسے بھی اس کا احاطہ کریں. ایک تو یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے آج ہی کچھ اخبارات میں پڑھا, اس میں یہ انہوں نے نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ باضابطہ طور پر ایران کو جنگ میں گھسیٹ لیا جائے.
یہ والا معاملہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اور کچھ لوگوں نے یہ انڈیا دیا ہے, کچھ لوگ ہٹ لسٹ پر بھی ہیں, مشرق وسطیٰ میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن 20 اپریل کے پروگرام کے بعد دنیا ہم پہ مذاق اڑا رہی تھی, لیکن رات 2 بجے یہ خود آیا اور اس نے قبولا کہ تاریخی مندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر اضافہ کر لیا تیل کا. اسٹریٹجک ذخائر کیا ہوتا ہے؟ ٹرمپ نے. اچھا 20 اپریل 2020. اپنی فرسٹ اسٹریٹجک ذخائر کیا ہوتے ہیں؟ اپنے تو ان کے 36 بلین بیرل کے ذخائر موجود ہیں. اسٹریٹجک ذخائر تیل بھی یہیں رہے گا اور رول اوور ہمارے پاس ہوتا رہے گا. نگرانی بھی تم ہی کرو, تمہارے پاس موجود ہے. اب اس کو قومیان, اس کو وہ مکمل قبضے کا ان کا فیصلہ ہے. بہرحال عرب اسپرنگ دیکھیں, یہ گریٹر اسرائیل, گریٹر انڈیا اور گریٹر افغانیہ تینوں ایک ساتھ اسٹارٹ ہوئے ہیں. آپ گریٹر اسرائیل کو نہ دیکھو, 3 حصوں میں چلے گا یہ. اچھا پاکستان بھی نشانہ ہے, بتا چکا ہوں میں آپ کو پچھلے پروگرامز کے اندر. بہرحال عرب اسپرنگ شروع ہوا 2011-12 کے اندر. ایک تحریک شروع ہوئی, چلتے چلتے وہ آ گئی سیریا میں. 2012 میں وہ سیریا پہنچی. عرب بادشاہوں سے سینکڑوں ارب ڈالر حاصل کیا امریکہ نے کہ اس کو یہیں روک دیتے ہیں ورنہ تمہارے یہاں جمہوریت آ جائے گی. عربیوں نے دبا کے اس کو پیسے دیے, ہاں بھائی روکو. بہرحال داعش کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا 2013 میں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ 2013 میں داعش کو پینیٹریٹ کیا اس نے حزب سابق. یہ عیسائی لبادے میں نہ لائے, یہودی لبادے میں نہ لائے, ایک اسلام کے لبادے کے اندر یہودی فورسز کو داڑیاں رکھ کے اسلام سکھا کے داعش بنا کے شام میں اتار دیا. نشانہ بشار الاسد نہیں تھا, آل نبی کے مزارات تھے, اصحاب اکرام کے مزارات تھے, انبیاء اللہ کے مزارات تھے. بہرحال حزب اللہ سامنے آ گئی 2014 میں. جب مزارات پہ حملے شروع ہوئے, جب بی بی زینب کے مزار کی طرف حملے آئے تو حزب اللہ اتری 2014 میں اور دبا کے مارا ان کو, داعش کو, یہاں تک کہ ان کو فرار کرا کے ترکی داخل کر دیا گیا, ترکی بھیجا گیا. وہاں پہ ان کی ٹریننگ کی گئی, دوبارہ ان کو یکجا کیا گیا پوری دنیا سے ترکی کے اندر, جس کا سارا اماؤنٹ یا تو صہیونیوں نے ادا کیا یا عرب بادشاہوں نے. وہ تاریخی حقیقت ہے جو آن ریکارڈ ہے. بہرحال اب داعش کو کس کی پالی ہوئی جماعت تھی, اس کا فیصلہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا. اب کب کیا اس نے؟ الیکشن کمپین میں 11 اگست 2016 کو اس نے بیان دیا کہ ہیلری کلنٹن اور اوباما نے داعش کو بنایا, پالا, پوسا, جوان کیا. 13 اگست کو اس نے ایک دم اپنے بیان سے پیچھے ہٹا اور کہا میں نے تو مذاق کیا تھا. مطلب اتنا سنگین الزام ایک مذاق تھا. لیکن ان کی حقیقت اکتوبر 2016 کے اندر خود ویکی لیکس نے کھول دی, جس کے اندر اس نے ہیلری کلنٹن کے بیانات کو واضح طور پہ بتایا کہ داعش سمیت مختلف جنگجو تنظیموں کو اسلحہ اور مدد ہم نے فراہم کی, ہم نے. اور لیبیا میں مداخلت تباہ کن ثابت ہوئی, داعش کو لیبیا میں قدم جمانے کا موقع مل گیا. یہاں تک کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2015 میں 50,000 ٹن بارود انہوں نے اپنے فضائیہ کے ذریعے داعش کے اوپر اتارا اور کہا تو غلطی سے گر گیا. مطلب تم اتنی مشہور مضبوط فضائیہ, تم اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہو. بہرحال تمہاری کمر توڑ دی وکی لیکس نے سامنے لا کے, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ داعش تمہاری بنائی ہوئی تھی. مقصد اللہ اکبر سے ڈر اور خوف پیدا کرنا, اسلام کے خلاف پوری ایک موومنٹ چل رہی تھی. بہرحال میری بہن, میں آپ کو بتاؤں کہ گریٹر اسرائیل 2016 میں یہ نقشہ آیا سامنے, جنوری میں. مئی میں ہم نے اس نقشے کو اپنے امریکن ریسورسز سے حاصل کر لیا, 2016 میں ہی حاصل کر لیا, اور ہم نے ایک نیشنل ٹی وی پروگرام کے اندر اس نقشے کو دکھایا کہ یہ نقشہ آ گیا ہے اور گریٹر اسرائیل پہ کام شروع ہو رہا ہے. ابھی تک عملاً کام نہیں شروع ہوا تھا, نقشہ آیا تھا, شخصیت تلاش کی جا رہی تھی کہ اس پہ عمل کون کرے گا. تو تاریخ کا سب سے بڑا جو دہشت گرد ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کو الیکشن میں جتوایا گیا 2017 میں. کیونکہ اوباما ان چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں تھا. دیکھیں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن میں یہی فرق ہے کہ ڈیموکریٹ نرم دل ہیں, ریپبلکن اندر سے اور روح سے پورے یزید اور اسلام دشمن ہیں. تو ریپبلکن کو لایا گیا اور اس کے اندر جو جتنی جنگیں دیکھ لیں اکثریت آپ کو ریپبلکن کی نظر آئیں گی اسلام کے خلاف. بہرحال اس کو لایا گیا, لانے کے بعد 2017 کے اندر اس پہ عملاً کام کا آغاز ہوتا ہے گریٹر اسرائیل کا. یہ اس کے اپنے بیانات ہیں جو گریٹر اسرائیل کے صورت کے اندر ہیں. 2020 میں دیکھیں, میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں, یہ اسرائیل کا نقشہ ہے, یہ غزہ بیلٹ ہے, یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ پورا اسرائیل ہے. اس کا دارالحکومت ہے تل ابیب. صحیح ہے. 1946 میں جب اسرائیل وجود میں آیا اور جب اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا تو تل ابیب اس کا دارالخلافہ تھا. جبکہ ویسٹ بینک اور یروشلم جو مسلمانوں کے پاس ہے, یروشلم فلسطینی اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا. 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ اچانک سامنے منظر عام پہ آتا اقوام متحدہ میں اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے, اور تمام دارالحکومت جو ہمارے سفارت خانے ہیں ہم تل ابیب سے اس کو یروشلم میں شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اب جب یروشلم میں شفٹ ہونے کا اعلان کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلسطینی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، یروشلم کو آٹومیٹک زبردستی فلسطین اور اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا مقصد وہ اسرائیل تھا، یہ گریٹر اسرائیل تھا۔ یروشلم کو دارالحکومت بنانے کا مطلب ہیکل سلمانی کی تعمیر کو یقینی بنانا اور مسجد اقصیٰ کا انہدام تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر اہتمام یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں حکومت فلسطین کی تھی۔ یروشلم کو دارالحکومت بنا دیا آپ نے، جبکہ ایک عبوری حکومت بھی فلسطین کی بنا رکھی تھی، تو یہ ایک بھیانک مذاق تھا۔ اور بھیانک مذاق اس طرح ہوا کہ پھر ایک نقشہ 2024 سپتمبر اچھا ابھی جب یہ سب چل رہا تھا تو عربوں کو چاہے وہ ہو یہ ہو خطرہ کیا بتایا جا رہا تھا؟ حماس، حزب اللہ ایران، حماس، حزب اللہ ایران۔ عربیوں کو ڈرایا گیا، ہمیشہ ڈرایا گیا کہ دیکھو یہ خطرہ ہے۔ قدرت نے جھوٹا ثابت کیا ان کو، اور تاریخ نے ان کے اس راز کو تش تزبام کر دیا جب نتن یاہو نے 27 سپتمبر 2024 کو اقوام متحدہ میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کر دیا، جو کہ ہے یہ۔ اس کے اندر جی عراق کا 60% علاقہ، سعودی عرب کا 65% علاقہ، اردن کمپلیٹ، شام کا تقریباً 80% علاقہ، جبکہ مصر کا 40% علاقہ شامل ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ عراق بھی ہے، سعودی عرب سب بھی ہے، اردن بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ نقشہ بھی آدھا ہے۔ یہ نقشہ پلان اے ہے، پلان بی کے تحت نقشہ ہے کمپلیٹ یہ جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آئے گا، جس میں کمپلیٹ سعودی عرب، یمن، عراق، اردن، لبنان، شام کمپلیٹ کے کمپلیٹ اس گریٹر اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے وہ نقشہ جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آئے گا۔ ابھی تو یہ آیا ہے، لیکن بہرحال عرب حکمرانوں سے میرا سوال ہے کہ ساری زندگی تمہیں ایران سے جس سے ڈرایا گیا اور فرقہ واریت کے بیج بوئے گئے، پاکستان کے اندر اس کے شاخسانے لاکھوں لاشوں کی صورت میں سامنے آئے، تمہیں بتایا گیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حملے کس نے کرائے، داعش کو کس نے پالا، کس نے بنایا، سب جانتے ہیں ہم۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی تمہاری مملکتوں کے اندر مداخلت نہیں کی۔ ہم نے دلیل کی حد تک تمہیں اپنے آپ کو رکھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے یہ چیزیں ہوں۔ یہ جو ایران کو بتا رہے تھے وہی تمہارے کو کاٹ رہے ہیں۔ اگر تمہاری ریاست کو انہوں نے لینا ہے تو اصل خطرہ تمہیں ایران سے نہیں ہے، اسرائیل سے ہے۔ اب 24 سپتمبر کے بعد جو تم جاگے ہو کہ غزہ اور لبنان کا ہونا ضروری ہے، ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ جب تک غزہ اور لبنان ہے سعودی عرب پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ ہم ہی تو فرنٹ رائٹ ڈیفینڈر تھے۔ تاریخ میں اب یہ چیز سامنے آئی ہے، اب تم نے اجلاس شروع کیے ہیں، لیکن وہ جو نقصان ہوا، وہ جو اسلام کو نقصان ہوا، وہ جو لوگوں کا قتل عام ہوا، who is responsible؟ You are responsible۔ ہماری چیزوں کو چھونے کے بجائے تم نے ان پہ بھروسہ کیا جو اسلام کے دشمن تھے، جو بیت المقدس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں غزہ میں مارے، جن کی جنگوں کا تناسب اگر میں تمہیں آج بتانے پہ آؤں تو سنو۔ لبنان 1958 سے لے کے آج تک جنگ میں ہے، ایران 80 سے لے کے 88 تک جنگ میں رہا، بوسنیا میں 92 سے 95 تک جنگ میں رہا، لیبیا 86 سے 2011 تک جنگ میں رہا، کویت میں 90 اور 91 میں جنگ ہوئی، افغانستان 2001 سے لے کے 21 تک جنگ میں رہا، یمن 2000 سے لے کے اب تک جنگ میں ہے، عراق 2003 سے 2011 تک جنگ میں رہا، سیریا 2014 سے آج تک جنگ میں ہے، سوڈان 1990 میں جنگ میں رہا، پاکستان 2000 سے لے کے 2022 23 24 آج تک جنگ میں ہے، لاکھوں لاشیں ہم نے دی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جس سے ڈرایا جا رہا تھا وہ خطرہ نہیں تھا، خطرہ وہ تھا جس نے تمہارے ملک کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگر سعودی عرب ٹوٹتا ہے نہ تمہاری بادشاہتیں بچیں گی، نہ تمہاری جائیدادیں بچیں گی، نہ تمہارا ملک بچے گا۔ در حقیقت یہ پلان یہ ہے گریٹر اسرائیل کا کہ عرب حکمرانوں کے مال متاع پہ قبضہ کیا جائے، اور جو حقیقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ $2 ارب کے تمہارے جو انویسٹمنٹ ہے 7,000 شہزادے اور شہزادیاں ہیں، 7,000 ان کی انویسٹمنٹ ہے ساری امریکہ کے اندر، یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور UK میں، $2,000 ارب کی، $5,900 ارب کے ان کے ذاتی اثاثے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے محلات سونے سے، چاندی سے، ہیرو سے، جواہرات سے بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے تمہارے تیل پہ تو 2020 میں قبضہ کیا، اب بچا تمہارے محل کے اندر مال، اب اس کو انہوں نے ہڑپ کرنے کا فیصلہ کیا، اور کس کے ذریعے کیا؟ ترکی کے صدر کو آشیرواد دی کہ تم اٹھو۔ 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، 100 سال سے زیادہ ان کی پلاننگ ہوتی ہی نہیں۔ 1925 سے شروع ہوئی ہوئی محاذ کو 2025 میں اینڈ کی طرف لا کے ان محلات پہ قبضہ کرا کے ترکی کو نشانہ بنا کے ترکی کو دے کے، دیکھیں جو داعش بھاگ کے گئی، یہ جولانی بریگیڈ شام میں آئی، یہ داعش ہی تو تھی۔
اس کی ٹریننگ کر کے اتارا گیا, تم سے خرچے کرائے گئے, آج بھی تم سے ان پہ پیسے لگوائے جا رہے ہیں. در حقیقت تمہیں ایران سے نہیں جولانی بریگیڈ سے خطرہ ہے, کیونکہ اس کی سوچ تمہارے نوجوانوں میں پیوست کر دی. انہوں نے پیوست یہ کی ہے کہ تم تیل کی دولت پہ قابض ہو, اور تمہارے نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ سے چھٹکارا لو اور جمہوریت لے کے آؤ. تو یہ ایک طرف تمہاری دوستی کر رہے ہیں اور پیٹھ پہ چھرا مارے, تو فیصلہ تم کرو کہ تمہارا دشمن کون ہے, ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں بریک لیتی ہوں. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے فیصل صاحب کہ 100 سال سے زیادہ کا پلان نہیں ہوتا. قذافی کو دیکھ لیں, صدام حسین کو دیکھ لیں, اور باقی سارے بشار الاسد اور باقی سارا بھی. یہ ایک ظاہر ہے دنیا کی سیاست جو لوگ جس پر ریسرچ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر اس پر بات کرتے ہیں, جیسے سینٹر صاحب کر بھی رہے ہیں. کیا اس سب کا حل جو ہے کسی اتحاد میں ہے؟ ان کے پاس کوئی حل ہے؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ, جب اتنی کنیکٹیوٹی ہے تو کہیں پھر اور بھی جا کر اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, کیسے ہوگا؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بریک پر تھے. اگر ریاستوں کا دھڑن تختہ ہونا ہے, سیاسی عدم استحکام دنیا بھر میں ہونا ہے, تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیسی چیزیں بہتر کی جا سکتی؟ بالکل ہے حل. دیکھیں, جب یہ پلان کر رہے ہیں نیتن یاہو اور یہ تمام روت چائلڈ اور یہ کہ عرب بادشاہت کو قبضے میں لے کے ان کو لوٹنا ہے, تو ان کی سوچ کیا ہے کہ ہم نے جب شیعوں پہ وار کیا تو سنی اسٹیٹس نے ہماری مدد کی, تو ہم جب ان پہ وار کریں گے تو یہ شیعہ اسٹیٹ بھی خاموشی سے تماشا دیکھیں گے. ہم ان کو بولے تم غلط ہو, ہم نہ اسلام کے کسی مملکت یا کسی حکومت کے خلاف تھے, نہ ہوں گے, نہ تمہارے اہل کار بنیں گے. یہ یاد رکھنا. ہمارے بنیادی اختلافات ہیں, لیکن یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم کسی کی بادشاہت کو ڈیریل کریں. یہ ہمارے مذہب میں سرن حرام ہے. ہم اقتدار اور اختیار کے لیے نہیں لڑ سکتے. ہم صرف قیام کی صورت میں لڑتے ہیں, جو دین اسلام کے لیے ہوتا ہے یا اسلامی ریاست کے لیے ہوتا ہے. تو اگر تمہارے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ شیعہ تمہارا کردار ادا کریں گے تو اس کو ذہن سے نکال دو. اس کی وجہ کہ یہی سوچ رکھ کے تم نے فلسطین پہ بھی حملہ کیا تھا. ہم نے وہاں پہ دکھا دیا کہ ہم اسلام کے لیے جیتے ہیں, بیت المقدس کے لیے جیتے ہیں, اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے جیتے ہیں. بہرحال اس کا ایک حل ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ نقطہ آغاز جو اختلاف کا تھا یہ تو 1924 اور 25 سے ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, بولنا محمد بن سلمان صاحب کو یہ کہ آپ اعتدال پسندی کی طرف گئے. آپ نے جدہ جاز میوزیکل کنسرٹ کیا 2017 میں, 2021 میں آپ نے میگا میوزیکل فیسٹیول کیا, 2022 میں آپ نے شراب حلاؤ کی وہاں پر. ٹھیک ہے, 2024 میں آپ نے میوزیکل ایونٹ ریاض میں کیا, 2022 میں پیرس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے میوزیکل فیسٹیول کیا, جینیفر لوپز لائے, آپ خانہ کعبہ کے اسکیچ بتوں کے بیچ میں آپ نے نچایا. یہ اعتدال پسندی ہے بھائی. یہ اگر آپ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کے ہاتھ میں, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ یہ سب اعتدال پسندی حلال ہو گئی, جائز ہو گئی, مندر بھی ہو گئے, عرب سرزمینوں پہ بت پرستی بھی شروع ہو گئی, سب ٹھیک, لیکن جنت البقیع پہ آج تک آپ کی نظر نہیں آئی. دیکھیں, میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اصل نقطہ ہے جس کے بعد گریٹر اسرائیل بھی ختم اور آپ سدا بہار ہو جائیں گے. آپ سب سے پہلے کہ سورہ آل عمران میں موجود آیا ہے مباہلہ کی شہزادی, سورہ تطہیر کی ملکہ, اور جس کا سورہ کوثر کے اندر آمد کا اعلان خدا نے کیا, سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اہل بیت اور آل محمد اور بنو ہاشم کے مزارات کی تعمیر کا اعلان کر دیں. یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ پھر جب تک زندگی ہے آپ بادشاہ ہو, آپ کی بادشاہت کی, آپ کی کنگڈم کی ایک ایک انچ کی حفاظت کی ذمہ داری پھر دنیا کے مومنین پہ ہوگی. اور ہم ایسے جان دیں گے آپ کی حفاظت کے لیے کہ جس طرح ہم نے فلسطین میں اور بیت المقدس میں دی. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا, جن پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہ ہو, ان کے روزوں کو آپ کے بزرگوں نے منہدم کیا, بلڈوز کیا. تو اس پہ آپ توجہ دیجئے, اس طرف آئیے اور گریٹر اسرائیل کو غرق کرنے میں پہلا قدم اٹھائیے. اسی سے آپ کی بادشاہت محفوظ ہوگی. اور یاد رکھو ڈونلڈ ٹرمپ, تمہیں آج میسج ہے کہ دیکھو بدماش کیسے جیتا ہے, خوف سے. اس کا ہتھیار کیا ہے؟ خوف. دہشت گرد کی ہتھیار کیا ہے؟ دہشت. یہ پھیلاتے ہو نا تو جان لو اس 1.5 سال کی جنگ کے اندر ہم نے, ایران نے تمہارے خوف کے ہتھیار کو اور دہشت کے ہتھیار کو کرچی کر کے سمندر میں برت کر دیا. یو آر فنش, تم ختم ہو چکے ہو. تمہارے میں طاقت ہی نہیں کہ تم ریڈ سی سے ایک جہاز لے جا سکو, اور تم پاکستان سمیت دیگر مسلمان ملکوں کو دھمکیاں دے رہے ہو. تمہاری آج تک کوئی کارروائی یورپ میں نظر نہیں آئی. جہاں میں نے بتایا تم نے مسلمانوں پہ حملے کیے, 1 کروڑ مسلمانوں کے قاتل ہو تم. ڈرنا اس دن سے کہ جو 23 فروری کا تم پلان کر رہے ہو حسن نصر اللہ صاحب کے جنازے پہ حملہ کرنے کا, یہ نہ کرنا.
ورنہ 18,000 کلومیٹر کا بین البر اعظم میزائل سیدھا واشنگٹن میں جا کے گرے گا اور پہلی بار امریکیوں کو پتہ چلے گا کہ قتل عام اور حملہ کیا ہوتا ہے. یہ نہ کرنا. اور یہ کرنے جا رہے ہیں. اس جنازے کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا پلان یہ ہے کہ لبنان کے اندر حملہ کر کے جنازے پہ موجود جو اہم ترین شخصیات ہوں گی ان کو ون شاٹ مارا جائے. یہ نہ کرنا. نہ ہی سعودی عرب کی طرف غلط نگاہ سے ڈالنا. حجاز ہے, جیسے وہ بیت المقدس عظیم ہے, یہ بھی عظیم ہے, اور اس میں ہم سب یکجا ہیں. ہمیں کسی کی بادشاہت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرو ساری زندگی بادشاہ رہو, لیکن جنت البقیع کے اوپر جو ہے اپنا جو کام ہے وہ مکمل کرو. سینٹر فیصل عزابدی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا تبصرہ, تجزیہ, بے باک تجزیہ پیش کیا. انالیسز ہے ان کا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.